अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब अपने तमाम चाहने वालों, देखने वालों, सुनने वालों को कनाडा से अपने प्रोग्राम नज़र के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर दिलचस्प तबसरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू एक तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है तो उसके मुतालिक है, जो कि साइफर केस के अंदर है। वो 3-4 जो उनकी हुई है क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो उस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि इस इलेक्शन के अंदर क्या ख़तरात हैं और दफ़ा 144 जो लगाई गई है इससे क्या हो सकता है और इससे क्या करना चाहते हैं। ये 3-4 टॉपिक है मेरे पास, और भी अगर कोई ख़बर मेरे जहन में आ गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये सुनेंगे कि भाई उनके जो थे ना, इमरान खान साहब के जो 3-4 जो गवाह वो थे, इस्तग़ासा के जो वो थे गवाह, वो आए थे, यानी गवर्नमेंट के गवाह आए थे और उन्होंने जवाब दिया। ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब इसके अंदर इनकी कोई बचत है नहीं। ये मैं बता दूं, क्योंकि अपना जितने भी केसेस हैं इनके, इंक्लूडिंग दिस वन साइफर, मनतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की बात, जिस तरीके से ये कोर्ट में लड़ते हैं लोगों से, इनका जहनी तवाज़ुन खातर ख़राब हो चुका है। और वो लाजिम बात है इनका भी और कुरैशी साहब का, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं, इन्होंने कभी इस तरह के हालात ज़िंदगी में कभी देखे नहीं। कुरैशी साहब भी हमेशा ही अपने बूट बूट पॉलिश करते रहे, हालांकि पीपल्स पार्टी ने कितना इनको अकोमोडेट किया, लेकिन उनके दिल के अंदर कभी भी नहीं वो हुआ। हमेशा वो समझते रहे कि बस अल्लाह ने मुझे दिया सब कुछ। अल्लाह देता ज़रूर है, लेकिन उन लोगों को देता है जो कि आजिज़ बंदे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं होंगे आजिज़, लेकिन आप भी आजिज़ होंगे और अल्लाह करे आप आजिज़ हो जाएं। लेकिन जो ये अब जो कोर्टों पे वो आप खामखा ब्लेम कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो उनके विटनेसेस को नहीं बोलने दे रहे, जजेस को नहीं बोलने दे रहे, ये क्या जाहिर करता है? आप इंडिकेटर्स को देखें ना। मौसम जब चेंज होता है तो किस तरह आप पहचानते हैं? हवा से पहचानते हैं ना, कि अब तेज़ हवा चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं, तो इसी तरीके से पहचानते हैं। तो ये आपको मैं पिछले लेके जाऊंगा, 4 अप्रैल 1979। जो मुझे याद है वो उस दिन मैं टिनो मोहम्मद खान में था, जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। उससे एक दिन पहले बिल्कुल यही माहौल था, बल्कि एक दिन नहीं, एक हफ्ते पहले से यही लग रहा था कि जैसे फिज़ा थम चुकी है, हवा रुक चुकी है, हफ्सा महसूस हो रहा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कोई अनहोनी बात होनी है। ये मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कि मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेहरबानी उसने दी है। तो मैं जब हालात होते हैं तो उसको मैं समझ लेता हूँ कि भाई यार ये कुछ ना कुछ चीज़ होने वाली है। तो आप इसको मामूली बात ना समझिएगा, लेकिन मैं और भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ही मैं प्रूफ करूंगा कि क्या होने वाला है। तो वो बिल्कुल वही है कि तमाम लोग उस वक्त भी ये कह रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं होगा, भुट्टो तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्या होगा, ज़्यादा वो माफ़ी हो जाएगी और कह देंगे चलो छोड़ो। लेकिन अनहोनी हो गई। भुट्टो को फांसी, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। कोई अगर ये समझ रहा है ना, ये बच्चा भी नहीं है उनके सामने। ये जो इमरान खान है ना, उनका बच्चे की हैसियत भी नहीं है, ये तो पोते से भी नीचे गिरा हुआ होगा, नवासे से, या पोता तो बेचारों का अभी तक है भी नहीं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि इसकी तो इतनी हिम्मत है नहीं, ये तो ढेर हो चुका है। ये जो हवास बाख्ता कहलाता है, ये हवास बाख्ता हो चुका है। ये अब आपने आपे में नहीं रहा। अब तो अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तो तुम किस तरह भी इलेक्शन करा लो और मेरे उम्मीदवार जीतेंगे। ठीक है, जीतेंगे तो अच्छी बात है, जीत ले। लेकिन मैं हाफिज़ साहब की बात से शुरू करता हूँ। हाफिज़ साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उन्होंने जो बच्चों के साथ जो कन्वेंशन था या जो प्रोग्राम था उसके अंदर जो बात करी, इस ज़्यादा तो बात वो ओपन कर ही नहीं सकते। इतनी साफ सुथरी बात उन्होंने की कि भाई अगर कोई मुल्क को बेचने के दर पे हो गया, इससे ज़्यादा और क्या बात कह सकता है। ये तो उनकी रहमदिली है, यकीन मानिए नरम दिली है, वरना कोई और होता था तब तो तिया पांचा हो चुका होता। लेकिन मैं हाफिज साहब से थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, नाराज़ हूँ कि सर बात यह है कि ये सांप है, पाकिस्तानी कौम जो है ना इस तरह की सांप है। आप अजदह पाल रहे हैं इसलिए कि वो समझ चुके हैं कि आप शरीफ आदमी हैं और आप नर्म ले जाएगा नरमी कर रहे हैं। जब इनको यकीन हो जाता है ना कि कुछ भी नहीं होगा,
تو وہ پھر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. اب یہ کریں گے کیا، یہ میں آپ کو جو امپورٹنٹ ہے نا، یہ اب الیکشن کا میں آپ کو پہلے سے سین بتا رہا ہوں، آپ اس پہ توجہ دیں. سب سے پہلی تو آپ نے اپنی اور جو سینئر لوگ ہیں انکلوڈنگ قاضی صاحب، ان کی حفاظت کا خاص انتظام کریں. کسی کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے دیں ہر طریقے سے، کیونکہ دشمن بہت چوکنا ہے. دشمن جو ہے نا اس کے لیے یہ سنہرا موقع ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو تو مجھ سے خیر زیادہ جانتے ہوں گے، جو کرنٹ افیئرس پہ آپ کو زیادہ نالج ہے، کہ ایران آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے، انڈیا آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے، افغانستان کو آپ نے دشمن بنا، آپ نے نہیں بنایا، لیکن میرا کہنا مسئلہ اس سے پہلے جو بنے ہوئے ہیں تینوں نے مل کر ابھی جو عالمی سازش ہے وہ یہ ہے کہ مے بی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ظاہر ہے کہ مجھے تو کوئی کسی نے ڈائریکٹ تو انفارمیشن نہیں دی، میں اخبار پڑھتا ہوں، ریڈیوز سنتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، تو اس سے میں اخذ کرتا ہوں نتیجہ کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کے دن میں ہی ہوتا ہے یہ سارا مسئلے. تو اگر یہ انڈیا بھی چاہے گا کہ یہ موقع اچھا ہے، کیونکہ پاکستان بہت کمزور ہو چکا ہے، تو 8 فروری کو ٹھکانہ لگا دو. اگر ایران اور افغانستان اور وہ تینوں مل کے آپ پر حملہ کرتے ہیں، آپ کی فورسز ساری وہاں پہ لگی ہوئی ہوں گی الیکشن کے درمیان، تو پھر کیا ہوگا آپ خود سوچئے نا. تو بہرحال خیر وہ تو آپ کا دیکھنا ہے کہ بھائی کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خطرات بہت زیادہ ہیں. اور سب سے بڑا خطرہ تو آپ کے گھر میں ہے نا، مطلب گھر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی سب سے بڑا خطرہ. الیکشن دیکھے جیتے گی تو وہ نہیں، پی ٹی آئی جیت نہیں سکتی، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کہنے کی بات اور ہوتی ہے اور جب پریکٹیکل فیلڈ میں اترتا ہے نا آدمی، اس میں بات دوسری ہوتی ہے. جب فوجیں لڑتی ہیں نا فزیکل، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کے اندر کتنی جان ہے. پی ٹی آئی کے لفنگے لچے لفنگے تو لوگ ہیں اس کے اندر، تو کوئی خاص مجھے تو شریف آدمی کوئی نظر نہیں آیا. سیالکوٹ کا دیکھ لیں گنڈے، پنڈی وال جو دیکھ لیں آپ، شیخ رشید گنڈا، اور بنارسی ٹھگ ہے وہ تو، گنڈا نہیں بنارسی ٹھگ ہے وہ، صحیح لفظ اس کے لیے یہ ہے. اور جناب جو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب ایسے ہی ہیں. بس چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ایک دفعہ اقتدار کا مزہ بہت ہوتا ہے نا، ایک دفعہ وزیر اعظم بن گیا، ہیلی کاپٹر میں آفس جا رہا ہے، کہاں کہ وہ سارا گد گاڑی میں بھی نہیں جا سکتا تھا، آج وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہا تھا، 1 ارب اس نے اڑا دیا اس طریقے سے. تو صحیح کہا حافظ صاحب نے کہ بھائی پھر میری تو ذمہ داری ہے. اور اگر چلو وہ آ بھی گئی تھی عدم اعتماد کی تحریک، تو آپ کے پاس تو اچھے خاصے ووٹ تھے، آپ بیٹھ جاتے اپوزیشن کے اندر. پھر آپ ہی نے سارا کام کیا نا، پھر آپ 1 1.5 سال تک لگے رہے کہ مجھے ڈرتی ہے ری فلانا 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 فلانا، میں اس کو اتاروں گا، میں اس کو چڑھاؤں گا. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ کو ہٹا دیا. دھچکا بہت زبردست لگتا ہے نا جب ایک ہر چیز اختیار اس کو دے دیا اور اچانک آپ چھین لیں، تو پھر کیا ہوگا حال بتائیں مجھے آپ. اس کے تو وہ تو یہ شکر کریں گے وہ صحیح سلامت ہے، ورنہ پاگل ہو جاتے ہیں ایسے آدمی. لیکن لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو فیصلہ ہے جمعے کو آ جائے گا، یہ میں بتا رہا ہوں، میں ہنس نہیں رہا، میں ان کی بے بسی پہ نہیں ہنس رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا. جو مجرم ہوتا ہے نا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. جو اس کو میں نے بات کی تھی جیل کے اندر، میرے بھی کچھ کام ہیں، دوست احباب ہیں جو انفارمیشن دے دیتے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رات کو یہ جو تھے نا قریشی صاحب اپنے گلے پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو سارے لوگ پہنچ گئے، کیا ہوا کیا؟ تو انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر وہ اپنا گلا دبا رہے تھے اپنے آپ کو. تو مطلب ظاہر ہے کہ یار یہ میں نہیں مذاق کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسا بھٹو جیسا حوصلہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا. تو ان لوگوں کا ایسا ہی ہے. اور عمران خان صاحب کا تو بالکل حوصلہ ختم ہو چکا ہے، وہ تو اب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ان کی تو فیملی یعنی سب کچھ ختم ہو چکا ہے ان کا ویسے لٹرلی. ایک بات مجھے بڑی زبردست یاد آ گئی ہے کہ ان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ یار میرے بیٹے مجھے یاد آ رہے ہیں. تو بیٹے یاد کرتے ہیں آپ کو؟ وہ تو آ سکتے تھے نا، ایک ٹکٹ تو وہ کوئی بڑی بات نہیں لندن سے آنا اور جانا، مل لیتے آ کے. ان کو تو عدالت فوراً اجازت دے دیتی، جیل میں جا کے مل لیتے اپنے باپ سے. لیکن کہاں ہے وہ؟ تو اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اسرائیل کے لیے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے بھی نہیں کر رہے مسلمان کے لیے، وہ تو آپ کو باپ کی نہیں مانتے، وہ آپ کو باپ نہیں مانتے، وہ اسرائیل کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں لڑیں گے وہ. بھلی آپ پھانسی پا جائیں، اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھائی قاضی صاحب سے، میں اس سے حافظ صاحب سے بھی اور قاضی صاحب سے دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس جو اسٹیج ڈرامہ ہے نا اس کو ختم کر دیں. یہ بہت زیادہ دیر چلے گا نا، یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، یہ میں بتا دوں. کیونکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ غلط سزا دو، جن کو سزا بنتی ہے ان کو ضرور سزا دیں، لیکن جلدی دیں. کیونکہ اگر جتنی آپ ریلیکس کریں گے نا، جتنی دیر ڈھیلے کریں گے نا،
دشمن بہت عیار ہے اس کی، جو دور دور تک، مطلب امریکہ، کہاں کہاں تک، لندن، سب جگہ اس کی وہ پھیلی ہوئی شاخیں. آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کتنا پیسہ چل رہا ہے اس کے اندر، اور حرام کا پیسہ جو کہ اسمگلر چلا رہے ہیں، جو کہ اسرائیلی لابی چلا رہی ہے، انڈین لابی چلا رہی ہے، وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. آپ اتنی لائٹ مت لیں اس کو. اور تو مجھے تو بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا کیا دفاع 144 لگا دیا آپ نے، لیکن اس کا بھی غلط فائدہ اٹھائے گا. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جمعے کو یہ فیصلہ ہوگا، تو اس لیے اتوار کو اس نے کہا کہ میں نکلوں. سب لوگوں کو کہا نکلے. میں آپ کو شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی شرط لگا لے آدمی. اگر 200 سے زیادہ آدمی، 180 کے قریب نکلیں گے اس کے آدمی، 180، یہ بھی فگر بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اور ان کی بھی ایسی دھنائی ہوگی، ایسی دھنائی ہوگی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. میں پھر بھی، اور وہ مٹھس جی کا میں نے پروگرام دیکھا، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ بھائی خدا را اپنے آپ کو اس میں ہلاکت میں مت ڈالو. تمہارا بعض بچارے 18-19 سال کے بچے، ہاں آئے گا عمران خان، حکومت کرے گا عمران خان. ابے عمران خان تمہاری بہن کو لے کے جائے گا. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار لوگ کس طریقے سے، یعنی ان کو تو اخلاقیات کا تو درس ان کے ماں باپ نے دیا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کسی ایسے کو تو پسند کریں. وہ تو ہے ہی بدماش، وہ چلو لچا ہے ایکچولی، بدماش نہیں، لچا، لفنگا جسے کہتے ہیں نا، لچا ہے وہ. کہ اگر کسی کو، وہ صحیح کہا کسی نے، میں نے ایک دوست سے ذکر کیا تو کہنے لگا کہ وہ تو ایسا ہے کہ کسی کو گھر میں بھی کوئی نہ بلائے ایسے آدمی کو. وہ کسی، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا، بالکل صحیح کہا تھا. کیونکہ ایسے آدمی کو تو وہ تو آپ کی بیٹی اور بیوی پہ نظر رکھتا ہے. تو آپ ایسے آدمی کو وہ بناتے ہیں، سربراہ بناتے ہیں. ادارا ہوش کے نہ خون لیں. اب یہ بس بہت ہو چکا. اب جو ہے نا، میں بتاؤں، اگر پاکستان کو بچانا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان ہی آئے، وہ سوری نواز شریف ہی آئے، یا زرداری آئے، وہ اس کا بیٹا ہے. آپ الیکشن صحیح کرا دیں، لیکن اس میں خطرہ ایک ضرور ہوگا. آپ تو کہیں گے کہ الیکشن صحیح ہے، آپ کہیں گے ویسے ہی، اور کروائیں گے بھی صحیح، لیکن یہ مانے گا نہیں. عمران خان نہیں مانے گا، کیونکہ یہ ہارے گا. اور جب یہ ہارے گا تو نکالے گا لوگوں کو، اور جب لوگوں کو نکالے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی انجام کیا ہونا ہے. یہ کہلا رہا ہے پارٹ 2. پارٹ 1 ہو چکا ہے 1971 میں، یہ پارٹ 2 ہے. اب آپ سوچ لیں خود ہی. اور لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے. میں عمران خان، یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں، پی ٹی آئی میں اور بھی اچھے اچھے لوگ ہوں گے تو، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اب کیا ہونے والا ہے. تو میرا خیال ہے کافی ہے آپ آج کے لیے، کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں ذہن سے. تو اور وہ آپ دیکھیے گا توشہ خانہ کا بھی کیس جو ہے وہ بھی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. اس کے اندر تو کلیئر کٹ میں نے اس کا ہی بتا دیتا تھا، جو اس کا ٹرسٹ کا، جنہوں نے ٹرسٹ توڑا لوگوں کا، باتیں کیسی کر رہے تھے. ٹرسٹ میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. آپ کو کیا پتا، آپ تو ٹرسٹ ہی توڑ دیا آپ نے. آپ نے بشرا بیوی کی گھر، اس کی بیٹی کو، وہ ڈپریشن میں چلی گئی، جو شادی ہو کے دوسری جگہ گئی تھی نا، تو اس کو پتہ چلا کہ ماں میری وہ ہے، نمبر 2 ہے، تو وہ بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی. ظاہر بچوں کو تو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے ایسے ایسے کہ تم کام کرو گی. اب جب تم نانی دادی بن گئی، ابھی بھی تمہیں چسکا ہے. چسکا، واقعی چسکا ہو تو ایسا ہو، واہ جی واہ. بہرحال خیر، ہر ایک کا اپنا وہ ہے بھائی. جواب تو اسی نے دینا، ہم نے تھوڑی دینا. ہم نے اپنا دینا جواب. ہر انسان نے اپنا جواب دینا. تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کرے، ہمارے ساتھ بھی خیر کرے. دعا میں یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب کیجیے. ہم بار بار آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے پروگرام اور زیادہ، ویسے تو بہت آپ لائک کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت مہربانی آپ کی، خاص طور سے انڈینس لوگوں کی، تو وہ لائک کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کیوں نہیں، ہمارے پڑوسی ہیں. شکریہ.